बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज सोमवार 23 मई है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब 48 घंटे से कम वक्त बाकी बचा है। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को और जो उन्होंने कॉल दी है वो तमाम पाकिस्तानियों को कॉल दी है कि वो 25 मई बरोज़ बुध दोपहर 3 बजे इमरान खान साहब कहते हैं कि वो उनका इंतज़ार करेंगे श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर। मैं इस वक्त श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर ही मौजूद हूँ और उसका जो 0 पॉइंट का ब्रिज है उसके ऊपर बेसिकली मौजूद हूँ। इस वीडियो में इंतहाई अहम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि ये श्रीनगर हाईवे है क्या, इसकी ख़ास बात क्या है, यहाँ पर बुलाने का मुमकिन तौर पर मकसद क्या हो सकता है और क्या इस्लामाबाद का श्रीनगर हाईवे एक बंद गली है या फिर यहाँ से रास्ते बहुत जगहों को जाते हैं। किस किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं, आइंदा चंद रोज़ में इस्लामाबाद का मौसम कैसा होगा और ख़ास तौर पर जो हुकूमत है, शहबाज हुकूमत और फिर पंजाब में जो हुकूमत है जो अपेरेंटली अभी तक हमज़ा शहबाज को रिपोर्ट कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरी तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए किस किस्म की तैयारियाँ कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ऐसे रहनुमा जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद थे और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई आज हमज़ा शहबाज से। हमज़ा शहबाज का क्या कहना है कि किस किस्म के इक़दामात लिए जाएंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। तो वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को जो है वो एड्रेस कर लेते हैं। आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद के पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार के जो ऐवान हैं वहाँ पर एक सियासी ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले से एक सुनामी की बड़ी लहर बुलंद हुई। उस बुलंद लहर पर इमरान खान सवार हैं और अब तकरीबन 48 घंटों में वो लहर दोबारा से इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार के ऐवानों से टकराने वाली है। ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके, मुफ़ाहमत का वक्त ख़त्म हो चुका और मज़ाहमत का जो रास्ता इमरान खान साहब अब इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सियासत में कहते हैं कि मुफ़ाहमत तभी होगी जब मज़ाहमत होगी। तो इमरान खान साहब इस तहरीक को किस हद तक लेकर चल सकते हैं, माजी में भी वो ये कर चुके हैं, कितना मुख्तलिफ हो सकती है इस मरतबा की तहरीक और अगर इस तहरीक के नतीजे में ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है शहबाज शरीफ की, तो ये पहला मौका होगा कि किसी लॉन्ग मार्च के ज़रिए पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत, चाहे उस पर जिस किस्म के सवालात हों कि उसका आना जायज़ था नाजायज़ था, लेकिन ये पहली मरतबा होगा कि किसी हुकूमत को अगर हटा दिया जाता है तो वो इस तरीके से एक लॉन्ग मार्च के ज़रिए जो है वो हटा दिया जाए। ज़रा आपके सामने रख देता हूँ ये मंजरनामा और कैमरा घुमा कर मैं आपको श्रीनगर हाईवे जो है उसकी भी चंद ख़ास बातें बताऊँगा। लेकिन अपेरेंटली मैं आपको बिल्कुल आगाज़ में ही बता देता हूँ कि लगभग 25 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है इस श्रीनगर हाईवे की। और श्रीनगर हाईवे का जो मगरबी किनारा है वो शुरू होता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और फिर मेरे बाएं जानिब जो है वो मगरिब में जो इसका किनारा, जो इसका आप इख्तिताम समझ लें, वो जाकर मिलता है एक इंटरचेंज है मरी रोड में और फिर वो रास्ता जो है वो मरी से होता हुआ कश्मीर की जानिब जाता है। तकरीबन 25 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। कुछ मकामात पर ये 10 लेन्स की हाईवे है, एक बहुत ही लंबी चौड़ी सड़क है और ये वही मकाम है जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान अपना आज़ादी मार्च लेकर आए थे। वो लाए थे G9 के करीब। G9 जो मेरे दाएं जानिब मौजूद है और वहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर के ऊपर उनका क्राउड फैला हुआ था, स्कैटर्ड था और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स में भी मौजूद थे। अच्छा, पाकिस्तान के बाकी शहरों की निस्बत या इवन रावलपिंडी की निस्बत जो श्रीनगर हाईवे है इसके दोनों जानिब एक वसी और रीज़ ग्रीन बेल्ट मौजूद है। घने सायादार दरख्त मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो क्राउड है इसको भरने का तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 25 किलोमीटर और फिर जो इसकी चौड़ाई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा क्राउड कभी इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने जो मोमेंटम बनाया है, जिस तरीके से वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर उन्होंने जलसा किया और फिर कॉल दिया, अब इस कॉल में भी श्रीनगर हाईवे गालिबन वैसे तो दीगर जगहों पर भी आप मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए पहुँच सकते हैं, लेकिन श्रीनगर हाईवे वो जगह है जहाँ पर तमाम मेन आर्टरीज़ जो है वो इस्लामाबाद में आकर मिलती हैं। यानी कि पंजाब भर से आने वाले रास्ते, चाहे वो GT रोड से आ रहे हों रास्ते, चाहे वो
موٹر وے کے ذریعے راستے آ رہے ہوں، وہ تمام راستے جو ہے وہ ایئرپورٹ کی جانب سے اور پھر روات ٹی چوک کی جانب سے اس میں ملتے ہیں. اور پھر جو کشمیر سے آنے والا راستہ ہے، مری سے آنے والا راستہ ہے، وہ راستہ بھی جو ہے وہ سری نگر ہائی وے میں آ کر ملتا ہے. پھر جو سری نگر ہائی وے ہے انٹرسٹنگلی یہ اسلام آباد کو بھی ڈیوائیڈ کرتی ہے، ڈائسیکٹ کرتی ہے. آپ نارتھ بینک کہہ لیں جو میرے عقب میں ہے، جو شمالی کنارہ ہے اسلام آباد کا مارگلا پہاڑیوں کی طرف، یہ اسلام آباد کا وہ مقام ہے جہاں پر اشرافیہ رہتی ہے اس ملک کی. سیکٹر ای، سیکٹر ایف اور کسی حد تک سیکٹر جی، یہ وہ سیکٹرز ہیں. اس میں G5 سے لے کے اور F5 سے لے کے پھر F10 F11 پھر ظاہر ہے کہ F13 اور 14 ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوئے، لیکن پھر اسی طریقے سے ای سیکٹر جو ہے E7 یہاں پر موجود ہے، E8 ہے، E9 ہے، E11 ہے، E10 ہے، پھر ڈی سیکٹر ہے. یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں پر اس ملک کی اشرافیہ رہتی ہے، اس ملک کے فیصلہ ساز، پالیسی ساز، بڑے بڑے کاروباری شخصیات، بڑے بڑے بزنس مین وہ رہتے ہیں اس علاقے میں، جو کہ ڈائسیکٹ کرتا ہے مارگلا پہاڑیوں کی طرف. اور اسی کے دوسری جانب جو آپ ساؤتھ بینک کہہ سکتے ہیں یا جنوبی کنارہ کہہ سکتے ہیں اسلام آباد کا، وہ مقام ہے جہاں پر نسبتاً کم آمدنی والا طبقہ رہتا ہے، نسبتاً وہ لوگ رہتے ہیں جن کو آپ عوام کہہ سکتے ہیں. خواص اور عوام کا جو مکسچر ہے اسلام آباد کا، اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب اور ان کے کارکنان یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سری نگر ہائی وے پہ اور اس کو ایفیکٹولی بلاک کر دیتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پاکستان میں اس سے پہلے یہاں پر مختلف دھرنے اور لانگ مارچز لائی گئیں اور فیض آباد کو بند کیا گیا تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، خاص طور پر اس نے ریاست کو ایک طریقے سے منجمد کر دیا تھا، انجماد کا شکار کر دیا تھا. جس قسم کا دباؤ حکومت کے اوپر اس وقت پڑا، مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی حکومت، اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھی گئی تھی، لیکن یہاں پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے طریقے سے نظام حکومت کو مفلوج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. فیض آباد جو ہے وہ بالکل میرے سامنے، کیونکہ عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی تاریخی فیصل ماسک ہے. میں آپ کو تھوڑا سا منظرنامہ اور پھر موسم کا حال بتاتا ہوں، اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیا تحریک انصاف کے کارکنان کو روکا جائے گا؟ کیا اسلام آباد کے داخلی راستوں پر میچ پڑنے کا امکان ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. پہلے ذرا دیکھ لیجئے، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے راستہ، یہ راستہ GT روڈ سے اسلام آباد کی جانب آتا ہے. اس کو اسلام آباد ہائی وے کہا جاتا ہے اور یہ زیرو پوائنٹ کے نیچے سے سڑک گزر رہی ہے. اور پھر یہ کیونکہ انٹرچینج ہے، آپ یہاں سے سری نگر ہائی وے پر انٹر ہو سکتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کیے. جہلم میں جلسہ کیا، بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے. گجرانوالہ میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا. وہ تمام راستے اگر GT روڈ سے آئیں تو اس راستے سے آتے ہیں. پھر میں اپنے دائیں جانب وہ راستہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جناب تقریباً 10 لین ہائی وے ہے، اور یہ راستہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے راستہ جو ہے وہ سری نگر ہائی وے کی طرف آتا ہے. اور اسی کے تقریباً زیرو پوائنٹ سے 2 سے 2.5 کلومیٹر آگے وہ برج موجود ہے G9 کا، جس کے بالکل قریب مولانا فضل الرحمان اپنا آزادی مارچ لے کر آئے تھے. اب یہ جو زیرو پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں موجود ہوں، اور وہ راستہ جو GT روڈ کی طرف سے یہاں پر آتا ہے، اسی کے مقام پر فیض آباد کے بالکل قریب پریڈ گراؤنڈ وہ جگہ ہے جہاں پر 27 مارچ کو امر بالمعروف جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی لے کر آئے تھے. اسلام آباد کی ہسٹری کا غالباً وہ سب سے بڑا جلسہ تھا. لیکن وہاں پر آپ نے اس کی ڈرون فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، آپ نے اس میں یہ جو ہیلی کاپٹر سے لیے گئے شاٹس تھے اور تصاویر تھی وہ بھی دیکھی ہوں گی. اس وقت کتنا کراؤڈ تھا، اب کتنا کراؤڈ ہوگا، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ بھی آپ کو اسلام آباد مونیومنٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ راستہ ہے جو مری کی طرف جاتا ہے اور مری سے کشمیر سے ادھر آتا ہے. اب جو سارا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنا سکسیسفلی اپنے کراؤڈ کو یہاں پر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ پنڈی اور اسلام آباد کی جہاں پر ایک بڑی تعداد ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز کی، صرف اس کی بات کر لیں تو آبادی اس شہر کی 2017 کے سینسس کے مطابق
صرف شہر کی آبادی جو ہے وہ اسلام آباد کی 10 لاکھ سے زائد ہے، اور آپ اکانومی کے جو روزگار کے لیے امیگرینٹس یہاں پر موجود ہیں ان کی تعداد کو شامل کر لیں تو کئی لاکھ جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. میں اس میں دیہی علاقہ شامل نہیں کر رہا. پھر راولپنڈی ہے، راولپنڈی کی آبادی 3 سے 4 گنا زیادہ ہے اسلام آباد سے، اور جس طرف شہر کی آبادی کی بات کر رہا ہوں، مضافات میں ارد گرد کے علاقے مختلف ہیں. ابھی جب میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے ہے کہ جو پاکستان کے مختلف علاقے ہیں وہاں گرمی کی کیا صورتحال ہے، اسلام آباد میں آج جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، یعنی کہ ایک اچھا بیئریبل ویدر ہے. اگر آپ کو کوئی شیڈ میسر ہو، سایہ جو ہے وہ دار جگہ پر آپ موجود ہوں. اور پھر جو ہے وہ آئندہ اگر آپ 15 جون تک کے موسم کو دیکھیں تو 15 جون تک موسم جو ہے وہ گرم ضرور ہوگا، لیکن جو خاص طور پر پنجاب کے، سندھ کے میدانی علاقے ہیں وہاں پر جتنا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کی نسبت کم ہوگا، 40 ڈگری تک جائے گا. لیکن خیر 14-15 جون تو بہت آگے کی بات ہے. یہاں پر جس قسم کی تیاریاں کرنے کی کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ آپ یہ سامان لے کر آئیں، آپ کے پاس رومال ہونا چاہیے، آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، نمک ہونا چاہیے، کونسو گیس سے بچنے کے لیے ہائی فائبر ڈائٹس ہونی چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ کھجوریں لے کر آئیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی خوراک لے کر آئیں، چنے لے کر آئیں. لیکن اسلام آباد میں آنے کے بعد یہ بند گلی نہیں ہے. سری نگر ہائی وے کی جو کمال بات ہے، اور اپنے فزیکل معنی کے اعتبار سے بھی، اپنے وجود کے اعتبار سے بھی، اور سیاسی مطالب میں بھی یہ بند گلی نہیں ہے. یہاں سے بہت سے راستے نکلتے ہیں. عمران خان صاحب اگر یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، بیک ڈور رابطے شروع ہوں گے، اور ان بیک ڈور رابطوں کے نتیجے میں کوئی فارمولا طے پا سکتا ہے. ان کا جو اس وقت سول اور عسکری حکومت ہے یہاں پر، جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے ذریعے یہ معاملات طے کر سکتے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب، ان سے میری بات ہوئی، وہ لاہور میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی آج ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز سے، اور اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے داخلی راستوں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی میچ نہیں پڑے گا. جو لوگوں کو روکنا ہے اگر روکا جائے گا تو وہ ضلعی سطح پر، تحصیل کی سطح پر نکلنے والے قافلوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی. ایک بفر کریٹ کیا جائے گا کہ تمام کے تمام لوگ بیک وقت چوک نہ کر دیں، اس راستے کی جانب آنے والی مختلف شاہراہوں کو بند نہ کر دیں، تمام راستے بند نہ ہو جائیں. کس حد تک جو ہے وہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے، تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو کیسے لے کر چلتے ہیں. لیکن ونس یو آر آن سری نگر ہائی وے، آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، تو پھر شروع ہوتا ہے اصل امتحان. اس شہر کی کیپیسٹی بہت زیادہ نہیں ہے. اس شہر میں اگر ہم سکسیس ریٹ سمجھیں عمران خان صاحب کا 10% ہے، یعنی کہ انہوں نے جو جلسے کیے، ہر جلسے میں انہوں نے لوگوں سے وعدہ لیا کہ آپ آئیں گے میری کال پر اسلام آباد. نیچے کراؤڈ نے دھاڑ کر کہا کہ ہم آئیں گے. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ 10% لوگ جو ہیں وہ ان کی اس کال کے اوپر آ جاتے ہیں اسلام آباد. وہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، وہ بھی بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، اور اس کو ہینڈل کرنا اس شہر میں کیپیسٹی نہیں ہے. ان کی بہت ساری انسانی ضروریات ہیں، انہیں واش روم جانا ہے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، انہوں نے پانی پینا ہے. سری نگر ہائی وے پر لیفٹ رائٹ پورے سری نگر ہائی وے پر کوئی ایک دکان موجود نہیں ہے، کوئی ایک ایسی شاپ موجود نہیں ہے جہاں سے آپ کوئی چیز خرید سکیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں سے آپ جب آپ تھوڑا سا کسی سیکٹر میں داخل ہوتے ہیں آپ کو یہ سہولت مل جاتی ہے. پھر چونکہ میٹرو جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب وہ چالو کر دی گئی ہے، وہ چلا دی گئی ہے، وہاں پر واش رومز کی کچھ فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن اس راستے کے اوپر ایز سچ نہ آرام کرنے کا کوئی مقام موجود ہے، نہ سونے کا کوئی مقام موجود ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی شے موجود ہے، نہ اس طریقے سے سڑک کے اوپر کوئی سایہ دار جگہ ہے. سڑک کے رائٹ اور لیفٹ ضرور سایہ دار جگہ موجود ہیں. دن میں وہ کیسی اسٹریٹجی رکھیں گے، کب تک یہاں رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور 2014 میں جب عمران خان صاحب یہاں پر دھرنا لے کر آئے تھے تو یہ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر، کیونکہ یہ سڑک جو ہے وہ اسلام آباد میں ٹیکنیکلی شروع ہوتی ہے اس چوک سے جس کے ایک جانب سرینا ہوٹل موجود ہے، ایک جانب اسلام آباد کا کنونشن سینٹر موجود ہے، مارگلا ہوٹل موجود ہے، اس کے ساتھ ہی ہے اسپورٹس کمپلیکس کے بالکل سامنے اسٹیج لگایا گیا تھا عمران خان صاحب کا، اور آپ پارا میں لگایا گیا تھا
طاہر القادری صاحب کا سٹیج، اور یہ آغاز میں وہاں پر آئے تھے اور پھر چند روز کے بعد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تھا. اس وقت بڑی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی. اب یہاں پر آنے کے بعد عمران خان صاحب کیا شارع دستور پر کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ڈی چوک پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا ان کے ساتھ آنے والے کراؤڈ پہ کہ کتنا بڑا کراؤڈ ہے. اگر تو بہت زیادہ کراؤڈ آ جاتا ہے اس کو لے جانا ممکن نہیں ہوگا، ان کا مقصد یہیں پر سرو ہو جائے گا. اب یہ ساری سچویشن ہے. تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشتیاں وہ جلا دی گئی ہیں، اور حکومت اس سارے معاملے کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. ایک بات طے ہے کہ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نواز بڑی آسانی سے، کیونکہ ان کے بہت سارے لوگوں کے موڈ بھی نظر آتے ہیں کہ معاملات سنبھل نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام فیصلوں کا بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر سکتے، ہم سبسڈی ختم نہیں کر سکتے، کیوں ایک کورس کریکشن کی جو ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا ایک برڈن ہے، وہ پاپولر فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا بوجھ وہ نہیں سہ سکتے. حکومت سے نکل کے فریش مینڈیٹ لے کے وہ بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ پھنس گیا ہے کہ اب جو پیچھے ہٹے گا اس کے لیے سیاسی موت ہوگی. اگر مسلم لیگ نواز بغیر فائٹ آؤٹ کیے ایک ون ون سچویشن پر نہیں پہنچتی اور وہ دباؤ میں آ کر یہ تمام کچھ حکومت چھوڑ دیتی ہے، تو ان کے لیے سیاسی موت ہے. ان کے لیے فیس نہیں ہے کہ وہ اپنے جا کر الیکشن کیمپین کر سکیں. اسی طرح تحریک انصاف کے لیے اب سری نگر ہائی وے پر آنا ہی آخری آپشن ہے. اگر وہ سری نگر ہائی وے نہیں پہنچ سکتے تو جو سارا مومنٹم بنایا تھا عمران خان نے 27 مارچ کے جلسے کے بعد سے، اور پھر حکومت سے نکلنے کے بعد جو انہوں نے ایک کے بعد ایک جلسہ کیا، وہ مومنٹم بریک ہو جائے گا. دیز آر دا ڈیٹیلز. میرا گھر بھی ساتھ ہی ہے اور سری نگر ہائی وے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اس سارے معاملے پر، اور کیا یہ راستہ بند کیا جاتا ہے، کیا معاملات چلتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا میرا انتظار کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.